अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है, उसका फर्स्ट हम टॉपिक यहाँ पे पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर में हमने ये समझना है कि गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क करती है, गवर्नमेंट के कौन कौन से इदारे हैं जो गवर्नमेंट चलाते हैं। तो उस हवाले से चैप्टर नंबर 4 का अगर थोड़ा सा हम उसका कंपैरिजन करें, उसके हवाले से अगर बातचीत करें, तो उसमें हमने मेन जिस चीज़ के ऊपर फोकस किया था वो ये था कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन कौन से हैं। अब उसमें 1973 का लास्ट हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, और कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है कि वो डिसाइड करता है कि मुल्क किस डायरेक्शन में किस तरीके से चलेगा। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है वो प्रैक्टिकली इम्पोज हो गया, तो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ये बताया कि वफाक और सूबे, ये दो हमारे पास एलिमेंट होंगे जो कि हुकूमत चलाएंगे। अब उस हवाले से वफाक और सूबे दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, दोनों के इख्तियारात मुख्तलिफ हैं। जब हम इख्तियारात की बात करें तो वफाक के पास जो मेन इख्तियारात हैं वो दिफा, उसके साथ बैनुल अक़वामी ताल्लुकात, कस्टम और उसके साथ साथ खजाना। यानी कि हमारे पास जो दिफा है, यानी कि दूसरे कंट्रीज़ के साथ अगर हमने कोई मुआहदा करना है वो हमारा दिफाई मुआहदा है, वो मिलिट्री मुआहदा है, तो उस हवाले से ये वफाक को इख्तियार है। इसी तरीके से बैनुल अक़वामी ताल्लुकात यानी कि फॉरेन रिलेशन, हमने किसी कंट्री के साथ रिलेशन बनाने हैं तो उस हवाले से ये जो हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी कि हमारे किस मुल्क के साथ किस नौइयत के रिलेशंस होंगे। इसी तरीके से हमारे पास कस्टम और उसी के साथ साथ हमारे पास जो ख़जाना है, ये इख्तियारात वफाक के पास है। सेकंड वन आपके पास आ जाते हैं सूबे। सूबों के पास जो इख्तियारात है वो तालीम है, सेहत है, ज़राअत है और उसके साथ साथ लोकल गवर्नमेंट। ये चार किस्म के इख्तियारात जो है वो सूबों के पास होते हैं। अब मेन जो पॉलिसी बनती है पूरे मुल्क के लिए वो वफाक बनाता है, और सूबे अपने तौर पे अपनी पॉलिसियां बनाते हैं। जो सूबों की गवर्नमेंट है उनको हम सूबाई गवर्नमेंट कहते हैं, और जो पूरे मुल्क की गवर्नमेंट होती है वो वफाकी गवर्नमेंट होती है। तो इस हवाले से वफाक और सूबे एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट होते हैं, वो अपना अलहदा कोई काम नहीं कर सकते। अब हम नेक्स्ट आते हैं, वफाकी हुकूमत के इदारे कौन कौन से हैं। वफाकी हुकूमत के इदारे कौन कौन से हैं, उन इदारों की तरफ जाने से पहले हम यहाँ पे एक चीज़ जो है वो लिखी है हमारे पास, इसको पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हुकूमत को चलाने के लिए हमारे पास 3 मेन डिपार्टमेंट होते हैं जिनके ज़रिए हुकूमत चलती है। हर मुल्क का डिफरेंट सिस्टम होता है, लेकिन जब हम पाकिस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें, इनके तकरीबन सेम ही किस्म के इख्तियारात होते हैं हुकूमत के, उनके इदारे भी सेम ही किस्म के होते हैं, उनकी हुकूमत भी जो है वो एक ही सर्कल के अंदर रह के काम करती है। तो उस हवाले से जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान को चलाने के लिए हमारे पास 3 किस्म के इदारे मौजूद हैं। सबसे पहला जो हमारे पास इदारा है उसको हम कहते हैं मुकन्ना। सबसे पहले हमारे पास है मुकन्ना यानी कि लेजिस्लेचर बॉडी। सेकंड वन है हमारे पास इंतज़ामिया, इसको हम एग्जेक्टिव बोलते हैं। और थर्ड वन है हमारे पास ज्यूडिशरी, उसके बारे में हम इन तीनों चीज़ों के हवाले से जो है ये होती क्या है, इनके फंक्शंस क्या हैं, ये किस तरीके से काम करती हैं, और ये हुकूमत के 3 इनको हम पिलर्स भी बोलते हैं। स्टेट ऑफ पिलर्स भी इनको बोला जाता है। स्टेट ऑफ पिलर्स आपके पास कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपके पास लेजिस्लेचर बॉडी है यानी कि आपके पास मुकन्ना, सेकंड वन है आपके पास एग्जेक्टिव बॉडी, थर्ड वन है सुप्रीम कोर्ट, और इसी के साथ साथ एक और हमारे पास स्टेट पिलर है जिसको हम मीडिया कहते हैं। अब इनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि हमारे पास जो लेजिस्लेचर बॉडी है उसका काम क्या होता है, मुकन्ना का काम क्या होता है। मुकन्ना हमारे पास 2 हाउसेस पे डिपेंड करती है। एक हमारे पास सेनेट होता है जिसको हम अपर हाउस बोलते हैं, और सेकंड हमारे पास है नेशनल असेंबली, कौमी असेंबली, जिसको हम लोअर हाउस बोलते हैं। 2 आपने याद रखने हैं बच्चों। मुकन्ना 2 टाइप्स की होती है, यानी कि एक हमारे पास सेनेट है अपर हाउस, और सेकंड वन है हमारे पास नेशनल असेंबली ईवान ज़ेरी। अब ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ये लोगों के इलेक्ट किए हुए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ये इन दोनों हाउसेज में जाके बैठते हैं,
ایک ہمارے پاس سینٹ ہے اور دوسری ہے ہمارے پاس قومی اسمبلی۔ اب ہم یہ ڈسکس کریں گے، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو سینٹ ہے اس کے ممبرز کتنے ہیں اور قومی اسمبلی کے ممبرز کتنے ہیں، یعنی کہ اسی طریقے سے جیسے آپ کے لوکل الیکشن آپ کے علاقوں میں ہوتے ہیں جس کو ایم ایل اے کا الیکشن بولے جاتا ہے، ان کو ہم ممبر آف نیشنل اسمبلی بولا جاتا ہے۔ اب ممبر آف جو نیشنل اسمبلی ہیں وہ آل اوور پورے پاکستان میں 342 ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو ایک ڈرائنگ شو ہوگی جس کے اوپر ڈیٹیل بتائی گئی ہے کہ ممبر آف نیشنل اسمبلی ہیں کتنے۔ اب جو ممبر آف ہمارے پاس نیشنل اسمبلی ہے ان کی اگر بات کی جائے، یہ آپ پوری جو ہے وہ ڈائیگرام پوری پکچر دیکھ رہے ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس پنجاب کے جو جنرل ہمارے پاس ممبر آف نیشنل اسمبلی ہیں وہ 148 ہیں، اسی طریقے سے سندھ کے ہمارے پاس 61 ہیں، اسی طریقے سے کے پی کے ہمارے پاس 35 ہیں، بلوچستان کے جو جنرل ہمارے پاس ممبرز ہیں نیشنل اسمبلی کے وہ 14 ہیں، فاٹا کے ہمارے پاس 12 ہیں، اور فیڈرل یعنی کہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے ہمارے پاس 2 جنرل جو ہے وہ ایم ایل اے ہیں۔ یہ ٹوٹل ہمارے پاس ملا کے بنتے ہیں 272۔ اور اسی طریقے سے آگے وومنز کے لیے، عورتوں کے لیے مخصوص سیٹیں ہوتی ہیں، پنجاب کے لیے 35 بیٹا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اسی طریقے سندھ کے لیے 14، کے پی کے لیے 8، بلوچستان کے لیے 3، اور اسی طریقے سے یہ ٹوٹل آپ کے پاس جو سیٹس بنتی ہیں یہ 60 ہیں، اور 10 آپ کے پاس جو سیٹس ہیں وہ نان مسلم یعنی کہ مائنورٹیز کی ہیں۔ تو جنرل آپ کے پاس سیٹس 272، جو خواتین کی سیٹ ہیں وہ 60 ہیں، اور اسی طریقے سے جو آپ کے پاس نان مسلم کی سیٹس ہیں وہ آپ کے پاس ہے 10۔ تو اس طریقے سے جو نیشنل اسمبلی کی آپ کے پاس جو سیٹس ہیں وہ آپ کے پاس ٹوٹل بنتی ہیں 342۔ تو یہ مقننہ کا ایک پارٹ جو آپ کے پاس یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں قومی اسمبلی نیشنل اسمبلی، اس کی سیٹس آپ کے پاس لکھی ہیں 342۔ اب یہ جو نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ الیکٹڈ ہیں، جن کو عوام براہ راست ووٹ کے ذریعے بھیجتی ہے۔ اب دوسری طرف ہمارے پاس ایک اور ہاؤس جو ہم نے مقننہ کا حصہ ہے جس کو ایوان بالا کہا جاتا ہے، جس کو ہم سینٹ بولتے ہیں۔ سیم اسی طرح جیسے میں نے آپ کو نیشنل اسمبلی کی پہلی پکچر شو کرائی، سیم اسی طرح آپ کو سینٹ کے حوالے سے بھی آئے، آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں کہ سینیٹرز کس طریقے سے منتخب ہوتے ہیں اور یہ کتنی تعداد میں ہے، کس صوبے میں کتنے سینیٹرز ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہاں پہ یہ ڈائیگرام آپ دیکھیے، یہ پکچر آپ دیکھیں۔ اب اس میں سینٹ کی اگر ہم بات کی جائے تو چاروں صوبوں کو سب سے پہلے ایکول ریپریزنٹیشن دی جاتی ہے، پنجاب، سندھ، کے پی کے اور بلوچستان۔ جو جنرل ان سے ہم لوگ سینیٹرز لیتے ہیں وہ 14 ہیں۔ اسی طریقے سے اگر بات کی جائے تو فاٹا سے 8 سینیٹرز لیے جاتے ہیں، اور کیپٹل سے جو ہے وہ 2 ہمارے پاس سینیٹرز ان کو لیا جائے گا۔ یہ ٹوٹل آپ کے پاس جو ہے وہ 61 بنتے ہیں جو کہ جنرل آپ کے پاس سینیٹرز ہیں، یعنی کہ ہر صوبے سے 14 سینیٹر، 8 آپ کے پاس فاٹا سے، اور اسی طریقے سے 2 کیپٹل ٹیریٹری، اس طریقے سے یہ 61 آپ کے پاس بنتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں اور علماء کرام ہوتے ہیں جو کہ چاروں صوبوں سے 4 لیے جاتے ہیں۔ اب بعد میں آپ کو ٹیکنوکریٹس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ان کا کام کیا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر وومنز کی ہم بات کریں تو وومنز بھی ہمارے پاس چاروں صوبوں سے 4 لی جائے گی سینیٹر، اور 1 کیپٹل سے لی جائے گی، اور نان مسلم جو ہے وہ ہر صوبے سے 1 سینیٹر لیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارے پاس جو جنرل سینیٹرز ہیں وہ 61 ہیں، جو آپ کے پاس ٹیکنوکریٹس اور علماء کرام ہیں وہ 17 ہیں، وومنز جو ہیں وہ بھی 17 ہیں، اور نان مسلم آپ کے پاس 4 ہیں۔ تو یہ ٹوٹل ملا کے 104 بنتے ہیں۔ اب 104 آپ کے پاس سینیٹرز ہیں، 342 نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں۔ تو یہ سارے ملا کے ان کو جو ہم ان کو کہتے ہیں وہ ہمارے پاس لیجسلیچر باڈی کہلاتا ہے، یعنی کہ مقننہ کہلاتا ہے۔ 342 آپ کے پاس نیشنل اسمبلیز کے ہیں، اور 104 آپ کے پاس جو سینیٹرز ہیں مقننہ میں، ایوان بالا میں، وہ پورے صوبوں سے لیے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک چیز اندر میں نے لکھا تھا کہ ہر صوبے سے 4 ٹیکنوکریٹس اور علماء کرام لیے جاتے ہیں۔ اب ٹیکنوکریٹس کیا ہوتے ہیں؟
یہ اپنی فیلڈ میں کسی بھی فیلڈ میں ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں، ان کا ایکسپیرینس اس میں ہوتا ہے، ان کی اسٹڈی اس میں ہوتی ہے، ان کی ریسرچ اس حوالے میں ہوتی ہے۔ اب فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں، وہ وزیر بن جاتے ہیں، وہ کیبنٹ کا حصہ بن جاتے ہیں، لیکن ان میں سے اگر ہو سکتا ہے کہ کوئی وزیر خزانہ بنتا ہے تو شاید اس کی جو ڈگری ہے وہ اکنامکس میں نہ ہو، وہ اکانومی کے حوالے سے نہ ہو، تو حکومت کو اسسٹ کرنے کے لیے قانون میں یہ گنجائش موجود ہے کہ آپ ٹیکنیکل لوگ جو اس فیلڈ کو جانتے ہیں ان کو آپ حکومت میں بھرتی کر سکتے ہیں، حکومت کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ لائک آپ فار ایگزامپل ایک آدمی بیمار ہے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ جس کے پاس جائے گا وہ ڈاکٹر ہی ہوگا، وہ کسی انجینئر کے پاس اپنی بیماری کا علاج کروانے نہیں جائے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ جو آپ کے پاس ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں، گورنمنٹ میں شامل ہوتے ہیں، ہر صوبے سے 4 لیے جاتے ہیں، علماء کرام ہوتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے حکومت کو پروفیشنلی ایڈوائز کرنا۔ تو اس حوالے سے یہ آپ کے پاس مقننہ اور سینٹ دو چیزیں جو ہے وہ ہم نے اس کو ڈسکس کی۔ سینٹ آپ کے پاس 104، قومی اسمبلی 342، یہ نیشنل اسمبلی لیجسلیچر باڈی ہوتا ہے۔ اس کا کام جو ہے وہ ہوتا کیا ہے کہ اس نے وہ بل جو نیشنل اسمبلی میں پاس کیے جاتے ہیں وہ سینٹ میں جاتے ہیں، سم ٹائم سینٹ کوئی پہلے جو ہے وہ بل اس کو اپروو کرتا ہے، وہ نیشنل اسمبلی اس کو جو ہے وہ اس میں بحث کرتی ہے، اس کے بعد اس کو پاس کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے مقننہ کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ حکومت کو چلانے کے لیے ان کو قانون دیتی ہے۔ سیکنڈ ون آپ کے پاس آ جاتا ہے بچوں انتظامیہ۔ انتظامیہ یعنی کہ ایگزیکٹو، مقننہ کے بنائے ہوئے قوانین کو جو سی باڈی لاگو کرواتی ہے اس کو ہم لوگ انتظامیہ کہتے ہیں۔ انتظامیہ میں صدر، وزیر اعظم، فیڈرل ہمارے پاس منسٹرز، اسٹیٹ منسٹرز، کیبنٹ، فوج، پولیس، بیوروکریسی، یہ سارے لوگ جس یونٹ کا حصہ ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ انتظامیہ کہتے ہیں۔ انتظامیہ کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس کا کام مقننہ کے بنائے ہوئے قوانین کو لاگو کروانا، یہ کام انتظامیہ کا ہوتا ہے کہ اس میں سم ٹائم کچھ ایڈوائس وزیر اعظم کی طرف صدر کو جاتی ہے، سم ٹائم صدر کے سیکریٹریٹ سے کچھ ایڈوائس جو ہے وہ وزیر اعظم کو آتی ہے، وزیر اعظم آگے اپنے جو اس کے وفاقی وزیر ہیں ان کو وہ والی انفارمیشن شیئر کرتا ہے، وفاقی وزیر انفارمیشن سیکٹری کو کرتے ہیں، سیکٹری جو ہے وہ آگے جوائنٹ سیکٹری، اسی طریقے سے کرتے کرتے پورے پاکستان کے اندر جہاں تک وہ قانون جس لیول پہ جانا ہوتا ہے وہاں تک اس کو پہنچایا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے انتظامیہ کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس نے وہ قانون جو لیجسلیشن نے بنائے ہیں ان کو ملک میں امپلیمنٹیشن کروانے کے لیے کام جو ہے وہ انتظامیہ کا ہوتا ہے۔ تھرڈ ون آپ کے پاس آ جاتی ہے سپریم کورٹ یعنی کہ جوڈیشری، ہائی کورٹ۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس نے فیئر ٹریٹمنٹ کرنا ہوتا ہے انڈیویجول کے لیے اور گروپس کے لیے، کہ وہ قانون جو مقننہ نے بنایا ہے اس کو دیکھنا کہ کیا اس میں انتظامیہ نے کہیں اس کا اپر لیول پہ جا کے اس سے تجاوز تو نہیں کیا، یا کیا انتظامیہ اس قانون کو لاگو کروانے میں ناکام کیوں ہو رہی ہے، یا اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس مقننہ نے کوئی قانون بنایا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کا مرڈر کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ سزائے موت دی جائے گی، تو اس حوالے سے اگر انتظامیہ نے اس کو پکڑا ہے تو اس کے بعد کیا اس کو جو ہے وہ کچھ اس طرح کے اس کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی تو نہیں کی گئی کہ اس کے اوپر ابھی الزام ثابت نہیں ہوا اور اس کو جو ہے وہ اس سزا جو ہے وہ دے دی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ کمپلیٹ ہمارے پاس جو کام کرتی ہے انڈیویجول کے رائٹس کے اور اس کے ساتھ ساتھ گروپ کے رائٹ کے جو ہے وہ ٹوٹلی جو رائٹس دیکھے جاتے ہیں وہ سپریم کورٹ میں دیکھے جاتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس 3 فیز تھے۔ ہم نے پڑھا کہ جو وفاقی حکومت ہے اس کے جو 3 مین ہمارے پاس ادارے ہیں، مقننہ، انتظامیہ، عدلیہ۔ مقننہ کا کام ہوتا ہے ملک کے لیے قانون بنانا، انتظامیہ کا کام ہوتا ہے اس قانون کو لاگو کروانا، اور سپریم کورٹ کا کام ہوتا ہے کہ فیئر ٹرائل کرنا، اس قانون کو جو ہے وہ دیکھنا انڈیویجول کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دیکھتی ہے کہ گروپ کے حوالے سے جو ہے وہ کسی کے ساتھ کوئی جو ہے وہ اس میں اس قانون کو تجاوز تو نہیں اس سے کیا جا رہا، یا اس کو جو ہے وہ قانون کے مطابق سزا دی جا رہی ہے، یا یہ جو قانون بنا ہے کیا یہ غیر قانونی تو نہیں ہے۔ اس حوالے سے یہ کام کرتا ہے۔ ایک اور یہاں پہ اسٹیٹ کا پلر ہے ہمارے پاس میڈیا۔ میڈیا میں بھی جو ہے وہ پیپل کو رائٹس دیا جاتا ہے سوچنے کا اور اس کے ساتھ ساتھ بولنے کا، کہ وہ اپنی مرضی سے میڈیا کے اوپر آ کے اپنا ایجنڈا بیان کر سکتے ہیں،
اپنی بات کر سکتے ہیں، اپنے رائٹس کے حوالے سے حکومت سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میڈیا کو بھی اب ہماری اسٹیٹ کا فورتھ پلر بولا جاتا ہے۔ 4 ہم نے جو ہے وہ حکومت کے ادارے پڑھے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس مقننہ، انتظامیہ، عدلیہ اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا، یہ 4 ہمارے پاس اسٹیٹ پلرز ہیں، ان کو اسٹیٹ پلرز بولا جاتا ہے۔ چاروں کے اپنے اپنے کام یہاں پہ ہم نے دیکھے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس حکومت کو چلانے کے لیے مین ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو کہ وفاقی حکومت کو چلاتے ہیں۔ اب اسی طریقے سے ہمارے پاس سیکنڈ اسی کے ساتھ انٹر لنک ایک ٹاپک ہے جس کو ہم لوگ پارلیمنٹ کے فرائض بولتے ہیں۔ یعنی کہ ہم نے یہاں پہ جو پیچھے مقننہ پڑھا تھا، مقننہ کے 2 ہاؤس ہیں، یعنی کہ اپر ہاؤس، لوور ہاؤس، پارلیمنٹ۔ اب پارلیمنٹ کے ہم فرائض پڑھیں گے، اس کی ڈیوٹیز پڑھیں گے کہ پارلیمنٹ کام کیا کیا کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ کا جو سب سے مین پہلا کام ہے کہ وہ قانون سازی کرتا ہے ملک کے لیے۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ قانون بنانا۔ جیسے ہم نے مقننہ کہا کہ قانون سازی جو ہے وہ مقننہ کا کام ہے، تو یہ دونوں ایوانوں کو یعنی کہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی کو برابر کے حقوق اس میں ملتے ہیں، ان کے پاس برابر کے رائٹس ہیں۔ لیکن قومی اسمبلی کے پاس ایک ایکسٹرا، جو ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس ایک ایکسٹرا رائٹ ہے، وہ کیا ہے کہ بجٹ کی منظوری جو ہے وہ نیشنل اسمبلی نے دینی ہوتی ہے۔ 2 ہاؤس ہم نے پڑھے قانون بنانے کے لیے، 2 ہاؤس ہے، سینٹ اور قومی اسمبلی۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کو ہم بات کر رہے ہیں کہ قانون سازی میں ان کو برابر کے اختیارات ہیں، لیکن اگر اپر ہینڈ جس کو دیا جاتا ہے وہ نیشنل اسمبلی ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ بجٹ کی منظوری جو سب سے زیادہ ضروری جس ہمارے پاس ہاؤس سے چاہیے ہوتی ہے وہ ہمارے پاس نیشنل اسمبلی ہے۔ سیکنڈ ون ہے انتظامیہ کی نگرانی۔ انتظامیہ میں ہم نے پڑھا کون ہوتا ہے؟ صدر، پرائم منسٹر، اس کی کیبنٹ۔ اب وہ جو ملک کے لیے کام کر رہی ہے تو انتظامیہ کا کیا جو ہے وہ اس میں عمل دخل ہے؟ انتظامیہ کہیں اپنے اختیارات سے تجاوز تو نہیں کر رہی؟ یہ جس باڈی نے دیکھنا ہوتا ہے اس کو ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں کہ صدر اور وزیر اعظم وہ کسی کو جواب دہ ہوتے ہیں تو وہ پارلیمنٹ کو جواب دہ ہے۔ اب اسی لیے جو ہے وہ ہمارے جتنے بھی پولیٹیکل ایشوز ہیں، جو بڑے ہمارے پاس ایشوز ہیں، ان کو ہمیشہ پارلیمنٹ میں آ کے ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اور وزیر اعظم بھی اگر کسی کو، حالانکہ وہ ملک کا سب سے جو ہے وہ ہمارے پاس ہائیسٹ جس کے پاس اتھارٹی ہے وہ وزیر اعظم کے پاس ہوتی ہے فیڈرل گورنمنٹ میں، وہ بھی اگر کسی کو جواب دہ ہے تو وہ کس کو جواب دہ ہے؟ وہ بھی ہمارے پاس پارلیمنٹ کو جواب دہ ہے۔ تو یہ اس کا ہمارے پاس سیکنڈ جو ہے فرائض میں شامل ہے۔ تھرڈ ون ہے مالیاتی اختیارات۔ اس کا جو سب سے مین اختیار ہے قومی اسمبلی کا وہ بجٹ منظور کرنا ہے، بجٹ کے اوپر بحث کرنا، ملک کے لیے کس طریقے سے بجٹ کو جو ہے وہ بہتر کیا جا سکتا ہے، بجٹ خسارہ کس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے، کون کون سے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو کس طریقے سے چلایا جائے گا۔ تو یہ تیسرا اختیار ہے پارلیمنٹ کے پاس۔ اسی طریقے سے عدالتی اختیارات بھی پارلیمنٹ کے پاس ہے، یعنی کہ ججوں کی تعداد کو مقرر کرنا، جج کتنی سال کے ایج تک جو ہے وہ جج رہ سکتا ہے، سپریم کورٹ کے جو جج ہیں اس کی جو ہے وہ مدت ملازمت کتنی ہے، ہائی کورٹ کا جو جج ہے اس کی مدت ملازمت کتنی ہے، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کی تعداد مقرر کرنا، یہ بھی پارلیمنٹ کا کام ہے۔ اسی طریقے سے انتخابی اختیارات کہ پارلیمنٹ کے پاس اختیار کیا ہے کہ وہ صدر کا انتخاب کرتا ہے، وہ پرائم منسٹر کا انتخاب کرتا ہے، وہ اسپیکر کا انتخاب کرتے ہیں، وہ ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ بھی کام جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ذمہ ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ میں الیکشن کروائے جاتے ہیں کہ جون سی میجورٹی پارٹی ہوتی ہے وہ اپنا وزیر اعظم نامزد کرتی ہے، اس کو سارے لوگ ووٹ کرتے ہیں، اور اس طریقے سے پارلیمنٹ کے اندر سے ملک کا جو ہے وہ سربراہ اور اسی ساتھ ساتھ حکومت کا سربراہ جو ہے وہ اسی سے چنا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کا ایک اور جو مین اس کا اختیار ہے وہ امینڈمنٹ ہے، آئین میں ترمیم ہے۔ آئین میں ترمیم کیا ہوتی ہے کہ پارلیمنٹ نے یہ کہا کہ اگر ملک میں کوئی نیا قانون بنانا ہے یا جو پہلے سے قانون موجود ہے اس کو بہتر کرنا ہے یا اس قانون کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے ایک لفظ یوز کیا جاتا ہے جس کو ہم امینڈمنٹ بولتے ہیں۔ تو اس حوالے سے پارلیمنٹ کے پاس یہ اسی کا کام ہے کہ وہ 2/3 اکثریت سے کوئی بھی قانون بنا سکتا ہے یا کوئی بھی قانون جو ہے وہ اس کو ریجیکٹ کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کوئی قانون بنانا ہے تو اس کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے۔ 2/3 میجورٹی کے لیے آپ کو
یہ پارلیمنٹ میں آنا پڑتا ہے، 2/3 یہاں سے اکثریت لینی پڑتی ہے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ آپ یہ قانون سازی مکمل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ آج ہم نے 2 ٹاپک پڑھے، ایک آپ کے پاس پارلیمنٹ کے فرائض تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا جو ہے وہ آپ نے ہمارے پاس جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ساتھ ساتھ دوسری جو چیزیں ہیں وہ ہم نے یہاں پہ پڑھا کہ ہمارے ملک کے جو ادارے ہیں وہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں، اور کون کون سے جو ہے وہ اداروں کے اختیارات کیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔